बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं, जबकि वीडियो लिंक पर हमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सर, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का इजलास है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुसलसल गैर हाजिर हैं, जबकि मेंबरान असम्बली ने भी अब तो आना छोड़ दिया। आज असम्बली में क्या होता रहा, आमिर मतीन खुद वहां पर मौजूद थे, इन्हीं से जानेंगे। मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ अदालतों से नाअहल हो गए, लेकिन मुगलिया तर्ज़े हुक्मरानी नहीं भूल पाए। नवाज शरीफ का जाती मुहाफिज निजी टीवी के कैमरामैन पर टूट पड़ा। कैमरामैन बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। स्पीकर ने गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। सियासतदानों की जानिब से भी रिवायती मुज़म्मतों का सिलसिला शुरू है। सवाल यह है कि हुसैन नवाज की तस्वीर पर कोहराम मचाने वाली नून लीग क्या अपने ही गार्ड के खिलाफ खुद FIR दर्ज कराएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से के जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जाली अकाउंट्स केस GIT रिपोर्ट जमा होने से पहले ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इदारों के खिलाफ महाज खोल दिया। जेल मेरा दूसरा घर है, इलेक्शन का इशारा मिला है, जल्द ही मौजूदा हुक्मरानों से जान छुड़ाएंगे, आसिफ अली जरदारी का बयान। जरदारी के मिजाज आखिर बरहम क्यों हैं और क्या जरदारी GIT की मुतवक्के रिपोर्ट से खौफजदा हो चुके हैं, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे और आखिरी हिस्से की जानी बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साल 2017 और 18 की ऑडिट रिपोर्ट्स कौमी असम्बली में पेश कर दी। 60 मुख्तलिफ इदारों के ऑडिट में 5800 अरब की बड़ी बेकायदगियां भी सामने आ गई हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा समेत 16 अफसरान को गैर कानूनी एजाजिया दे जाने का भी बड़ा इंकिशाफ। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा वजीर है जिसके लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीदी गई। इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर की भी बात होगी, जिसके इलाके पुलवामा में भारतीय फोर्सेस के हाथों 11 निहत्ते कश्मीरी शहीद कर दिए गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज इंडियन आर्मी के तशद्दुद के खिलाफ बोल उठे। सवाल ही इसमें करेंगे कि रियासती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना करने वाली BJP क्या आने वाले चंद महीनों में जनरल इलेक्शन में कामयाबी के लिए मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद को बढ़ा रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज जो असेंबली के अंदर हुआ और जो असेंबली के बाहर हुआ, वहां पे आप खुद मौजूद थे आमिर साहब। पहले असेंबली के अंदर का अहवाल जान लेते हैं कि बार बार साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का अपोजिशन मुतालबा कर रही है, तो उनके ऑर्डर्स क्यों नहीं जारी हो पा रहे? ये उनके ऑर्डर्स पे तो आते हैं। असल में आज जो असेंबली के एजेंडे पे था पेशावर के साने की रेजोल्यूशन था, फिर कश्मीर के अंदर जो तशद्दुद है उस पर बात थी। मगर ये जो बाहर हमारे एक सहाफ़ी भाई कैमरा जर्नलिस्ट थे, उन पे जिस तरीके से ये तशद्दुद हुआ है, ये होते रहते हैं कई दफ़ा वो सिक्योरिटी की उसके अंदर वो, मगर ये जिस तरीके से वो साहब पीछे दौड़ के, ये नवाज शरीफ साहब के गार्ड्स थे और वो गालबन अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपनी कैमरा शूट कर रहा था, उस पे उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ उनको ग्रां गुजरी है कि उसके पीछे दौड़े हैं और जिस तरीके से जंप लेके वो फ्लाइंग कमांडो किक मार के उसके चेहरे पे लगी है और वो आदमी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, वो हमारा कुलीग जो है। तो वो उसका एक रवैये की बात है कि नॉर्मली ये शिकायत गवर्नमेंट पे रहती है, अभी ये अपोजिशन है। और मज़े की बात है कि आज नवाज शरीफ साहब, मैं वहीं पे मौजूद था, तो उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग की गई थी जिसमें कि प्रेस के ऊपर डिस्कशन थी कि मीडिया को कैसे हमने अब जो है ना उनके साथ ताल्लुकात रखने हैं, क्योंकि इनके हमेशा एक दरबार रहता है, एक दरबारियों की, एक साफ़ियों की ये हमेशा आदत रही हुई है। तो अभी वो ज़ाहिर है दरबार जब चला गया तो वो दरबारी साफ़ी भी गायब हो गए हैं। तो आज उनका एक स्ट्रेटजी सेशन था, तो बाहर ये जो स्ट्रेटजी नज़र आई है, तो उसके बाद हम सारे फिर सारी चीज़ों करके बाइकआउट किया पार्लियामेंट में साफ़ियों ने, प्रेस गैलरी से। उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन होती। इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो उसके बाद 1 साल तक आपको याद है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इनको पूरी ये सरकारी PM हाउस का स्टाफ, PM हाउस की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते रहे। हमारी उस वक्त भी कहते थे, अब भी कहते हैं कि उसका हिसाब लेना चाहिए। शायद खाकान अब्बासी की या ये टैक्स पेयर्स का पैसा था, उनका ज़ाती पैसा नहीं था। इसकी अभी भी उनसे हिसाब लेना चाहिए, या नवाज शरीफ साहब पैसे दें या वो दें। उसमें से काफ़ी सारा स्टाफ था जो कि उनकी इतनी ज़्यादा पर्सनल लॉयल्टी हो गई थी कि वो फिर इनका ज़ाती स्टाफ बन गया बा। तो ये कोई सरकारी मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, इनके ज़ाती गार्ड्स थे
جنہوں نے آ کے یہ والا جس طریقے سے یہ رویہ کیا ہے کہ اس کے بعد اسپیکر صاحب کو یہ کرنا پڑا کہ آئندہ سے ذاتی گارڈز کا انہوں نے منع کر دیا ہے. تو محمد مالک صاحب رؤف پلازا صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں تو ہم نے محمد مالک صاحب کو پھنسا لیا ہے اس کے اندر. تو مالک صاحب یہ نارملی ہمیں گورنمنٹ سے شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہاں یہ اس طرح کی ایکسیسز نظر آتی ہے اور یہ ابھی اپوزیشن میں آ گئے ہیں, مگر وہ رویہ, وہ ایروگینس, وہ ایک بالکل ابھی بھی وہی نظر آتا ہے کہ ابھی بھی یہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ ابھی یہ حکومت نہیں رہے ہیں. عامر, شاہانہ رویے کے لیے شاہ ہونا ضروری نہیں ہے, اور آپ کو یاد ہے یہ گاڑی تب بھی نہیں رکی تھی جب یہ قافلہ جمہوریت نکلا تھا, جب یہ کیوں نکالا والی ریلی نکلی تھی تو جی ٹی روڈ پہ بھی ایک بچہ گاڑی کے نیچے آ کے مارا گیا تھا. اور مجھے یاد ہے تب کیپٹن صفدر کا بیان آیا تھا کہ جی 1947 میں بھی ہم نے قربانی دی لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے, تو یہ بچہ بھی جو ہے نا یہ جمہوریت کا شہید ہے. اور آج یہ جو ویڈیو چل رہی تھی, اور آج جو ویڈیو تب بھی نہیں گاڑی رکی تھی میاں صاحب کی, اور آج بھی نہیں رکی. مجھے گارڈ نے تو جو کیا سو کیا ہے, مجھے زیادہ افسوس یہ ہے کہ میاں صاحب کو رک کے ہی شوڈ ہیو انکوائرڈ اباؤٹ اٹ, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. اور جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ اس نے کمانڈو کک ماری, انفارچونیٹلی اب یہ دیکھو کہ وہ لڑکا پہلے ہی گرا ہوا تھا زمین پہ, گرے ہوئے کے چہرے پہ ماری ہے. اٹ واز ناٹ کہ اس کے کک کی وجہ سے وہ گرا ہے, وہ تو بالکل پاگل پن تھا. لیکن بڑی شرم کی بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ بڑا سویر قسم کا اگر یہ نوٹس نہیں لیتے تو یہ کافی بات آگے جائے گی اور جانی بھی چاہیے, بیکاز یہ دس از شیمفل. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک ڈیسپریشن ہے, کیونکہ ابھی نون لیگ کے اندر ایک نظر آ رہا ہے کہ حالات ان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں, سیاسی سے زیادہ لیگل حالات خراب ہیں. کہ نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی ان کی بیل جو ہے اس کی وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی پیشی چل رہی ہے اور وہ بھی کینسل ہو سکتی ہے. دوسرا العزیزیہ اور فلیگ شپ کے جو 2 کیسز ہیں وہ اس کے اندر ایویڈنس بڑا سٹرونگ لگتا ہے. پچھلے اس میں ہم یاد کراتے رہتے ہیں کہ یہ اس لیے بیل ہو گئی تھی اور یہ بچ گئے تھے کہ بارے ثبوت جو ہے ان پہ نہیں آیا تھا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دی ان کو جس پہ بیل دی, ایکچولی ججمنٹ نہیں آئی بیل کے اوپر, کہ وہاں پہ لوازمات ہوتی ہیں بارے ثبوت آپ پہ آنے سے پہلے کہ ایک آپ نے منی ٹریل اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے, جو کہ اس میں نہیں کی گئی تھی. العزیزیہ میں کلیئرلی منی ٹریل اسٹیبلشڈ ہے کہ ان کے صاحبزادوں کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی میاں نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں اور ان کی صاحبزادی کے اکاؤنٹ میں, وہ ایکیوزڈ نہیں ہے صاحبزادی, مگر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہوئے ہیں, بینیفیشری وہ رہی ہے, وہ موجود ہیں. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسز جو ہیں اس پہ سخت ہیں. ساتھ میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان پہ خبر یہ ہے کہ آج ہی چھپی ہوئی ہے مختلف اخباروں میں کہ ان پہ بھی شاید اب ریفرنس آ رہا ہے, ابھی تک 2 ماہ میں ریفرنس نہیں بننا تھا, ریفرنس آ رہا ہے. دوسرا آج ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے کہ جو موٹر وے کا جو پروجیکٹ تھا 148 کا, جو عبدالحکیم کے پاس جو آ رہی تھی محمد مالک صاحب, وہاں پہ اب اس کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ چلا گیا ہے. تو یہ 56 کمپنیوں کے کیسز چل رہے ہیں, صاف پانی کا چل رہا ہے, آشیانہ کا چل رہا ہے, موٹر وے کے کھل رہے ہیں. سو اتنے زیادہ یہ جو کھل رہے ہیں تو اس میں نیچرلی, اور ساتھ میں خواجہ سعد رفیق کا فار ایگزامپل ان کا آج یہ ایشو چلتا رہا کہ پروٹیکشن آرڈر اسپیکر صاحب نے نہیں کیے, گو کہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اور ایون اسپیکر صاحب جو کہ پہلے بڑے بیلنسڈ رہے ہوئے ہیں, مگر آج انہوں نے بھی ریلکٹنس شو کی ہوئی ہے. شہباز شریف کے کیس میں ایک دن میں ان کو جو ہے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے گئے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہے تو وہ نیب والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری اس میں رکھنا پڑتا ہے, جبکہ شہباز شریف صاحب کا بھی فزیکل ریمانڈ تھا مگر اس وقت یہ ان کو فوراً دے دی گئی تھی. تو ابھی چینج آف ہارٹ پی ٹی آئی میں بھی نظر آ رہا ہے, اسپیکر صاحب پہ بھی نظر آ رہا ہے, تو نظر آ رہا ہے. اور آج عمران خان صاحب نے, میں دیکھ رہا تھا ارشاد بھٹی صاحب آپ کے دوست کی ان کی ملاقات تھی, تو انہوں نے ٹویٹ کی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15-20 دنوں میں ایک اور بڑا دھچکا ملنے والا ہے. تو ملا جلا کے نون لیگ کا نظر آ رہا ہے کہ ان کی وہ ڈسپریشن اور وہ حالات ہیں. محمد مالک صاحب میں تو وہاں سے یہ دیکھ رہا تھا, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں لاہور میں بیٹھے اس وقت؟ عامر, آپ نے جو یہ بات کی ہے پروڈکشن آرڈر کی, آپ کو یاد ہے ہمیں کچھ ہمارے میوچل دوست ہی ہیں جو پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہیں, انہوں نے بتایا بھی تھا
کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی جب انہوں نے پروڈکشن آرڈرز کیے تھے تو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ خوش نہیں تھی، اور میری اطلاع یہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر بھی اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں تھے کہ اتنی جلدی کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس لیے ان کا سٹیٹس ڈیفرنٹ تھا، اور اسپیکر نے آئی تھنک سینسیبل کام کیا کیونکہ اس پہ ساری اپوزیشن نے اکٹھے ہونا تھا۔ جہاں تک خواجہ سعد کا ہے، وہ ایک ٹھیک ہے وزیر رہے ہیں لیکن وہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن تو نہیں ہے، اس لیے میرا نہیں خیال اس کے اوپر اتنا مالک ایشو بنے رولز گا، تو ممبرز یا کے ابھی لیے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ایک خاص سٹیٹس ہوتا ہے، مگر تمام ممبرز کے لیے رولز تو ایک ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی روایت رہی ہوئی ہے کہ اسپیکر ایسا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے تھا، مگر ابھی 4-5 دن کی، ابھی ایک ہفتے کی تقریباً ڈیلے بھی آ چکی ہوئی ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ اسپیکر صاحب پہ بھی پریشر ہے اور پی ٹی آئی کا بھی نظر آ رہا ہے۔ عامر ابھی دیکھو، ابھی تلخیاں 2-3 باتوں میں بہت بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں جس طرح آج جب کل سے بات چل رہی تھی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی، جس کے اندر اب اپوزیشن نے کہا کہ جی ہمیں بے مقصد ہمیں نہیں چاہیے کمیٹیز، کیونکہ 18 کمیٹیز ان کو ملنی ہیں سربراہی نیومیریکل ڈویژن پہ، اب وہ اس پہ بھی پھڈا چل رہا ہے۔ ابھی ایک بہت بڑا سیریس ایشو آ رہا ہے ملٹری کورٹس کا، اسپیشل ملٹری کورٹس جو ہیں، اور 16 دسمبر کے حوالے سے اسپیشل ملٹری کورٹس اگلے ماہ ان کی ٹرم ختم ہو جائے گی۔ لاسٹ ٹائم بھی جب ٹرم ختم ہوئی تھی تو اس کو پارلیمنٹ نے ایکسٹینڈ کیا تھا، آپ کو یاد ہے جو 20 نکاتی پوائنٹس تھے اس کے نیشنل ایکشن پلان کے، اس میں ایک تھا کہ جو آلٹرنیٹ جوڈیشل ہم میکنزم اور سارا بنائیں گے تاکہ ٹیررزم کو سپیڈی ٹرائلز کر سکیں، سب کچھ کر سکیں، وہ کچھ نہیں ہوا۔ جو مجھے زرداری صاحب کا اب نظر آ رہا ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ 22-23 تک رپورٹ آ جائے گی جے آئی ٹی کی زرداری صاحب کے اوپر، اس لیے زرداری صاحب اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے یہاں بھی کلیش کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، انہوں نے اسپیشل کورٹس کے اوپر بھی بالکل سپورٹ نہیں کرنا، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ آرمی چیف کو اسٹریٹ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، سیدھے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ، وہ چیف جسٹس کو بھی اتنا سیدھے نہیں ہوئے لیکن آرمی چیف کے ساتھ تو بالکل سیدھا ہو گئے۔ پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے 2-3 ایریاز میں کانفلکٹ بہت سٹرونگ ہوں گے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جتنا اس وقت راول پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ ہیں، شاید 2 گورنمنٹ، کوئی بھی ماضی میں کوئی گورنمنٹ پنڈی کے ساتھ اتنی ایک پیج پہ نہیں تھی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کے رویے میں ہمیں زیادہ سختی نظر آئے گی، کیونکہ جس ایریا میں ریلیف چاہیے میاں صاحب کو، جس ایریا میں ریلیف چاہیے زرداری صاحب کو، جس ایریاز میں ریلیف چاہیے شہباز شریف صاحب کو، وہ پیورلی ڈومین ہے ہی نہیں ریلیف دینے کی پی ٹی آئی کی۔ اس ایریے میں وہ ریلیف کا راستہ وایا پنڈی جاتا ہے، اور یہ اب سیدھے ہو گئے ہیں پنڈی کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے اب دن بدن ہمیں پی ٹی آئی کے بھی رویے میں سختی نظر آئے گی۔ مجھے یہ لچک جو پہلے تھی، وہ لچک اگر آپ لارجر پکچر میں دیکھیں تو اسپیکر کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک پروڈکشن آرڈر کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک لارجر پکچر ہے جس کے اندر جو 3-4 بڑے ایشوز ہیں اس میں سختی آ رہی ہے اور وہاں پہ کانفلکٹ بڑھ رہا ہے، اس لیے اب یہ لچک پرانی والی نہیں رہے گی۔ میں مالک آپ کے اسی جو لارجر پکچر آپ نے پیش کی اس میں 2-4 میں بھی برش سٹروکس ایڈ کر دوں کہ اس میں جو آصف زرداری صاحب کا جس طرح پہلے بیان آیا تھا اینٹ سے اینٹ بجانے کا، تو انہوں نے جو ڈائریکٹلی پنڈی کے اوپر اس دفعہ اٹیک کیا ہے کہ 3 سال کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر یہ فیصلے کر دیتے ہیں، تو ڈائریکٹلی ظاہر ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، تو وہ ان کی ڈسپریشن نظر آتی ہے اور اس کی کچھ وجہ سمجھ بھی آتی ہے کہ ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ جے آئی ٹی والی وہ رپورٹ آ رہی ہے، یہ اومنی گروپ والا کیس چل رہا ہے، تو ملا جلا کے اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب کا کہ وہ بھی ان کی ڈسپریشن سمجھ آ رہی ہے۔ مائی کوسچن، میں آپ جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لارجر پکچر آپ نے کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو تو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت بجائے اس کے کہ پہلے ان پہ اٹیک تھا کہ جی 100 دن کی کیا پرفارمنس ہے، تو ان کے ایشو سے ہٹ کے جو ہے وہ سارے یہ ڈیفینسو پہ آ گئے ہیں کیونکہ ان سب کو اپنے سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہے۔ مگر انہوں نے جو لائن لی ہے ایک دم سے، جس طرح آصف زرداری صاحب نے خاص طور میں کہ اس کی ڈائریکشن پنڈی کی طرف موڑ دی ہے، اور وہ اس کو آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی ڈیسٹیبلائز ہوتے ہوئے معاملات دیکھتے ہیں، ان میں دم ہے کہ آج ساتھ میں لاسٹلی آج یہ بھی اشارہ دیا ہے نواز شریف صاحب نے، میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ پبلک میٹنگز کریں گے
شروع میں وہ خود نہیں کریں گے. وہ شاہد خاقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب, ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. انہوں نے کہا جسٹ ان کیس اگر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو پھر مریم بی بی بھی دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں گی. تو یہ آپ معاملات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کے اس سوال کے ساتھ مالک صاحب کا جواب بھی لیں گے, مگر مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھنا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے اسی سوال کے ساتھ اس کے جواب کے لیے مالک صاحب کی جانب بڑھیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جب زرداری صاحب سے متعلق بات ہوگی آگے بڑھیں گے تو دوہری شہریت کیس سے متعلق میں بات ہوگی. یاد رہے پروگرام مقابل نے اس خبر کو بریک کیا تھا اور چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے دوہری شہریت کیس سے متعلق تاریخی فیصلہ دیا. اس سے متعلق میں بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک کی جانب بڑھ گئے تھے, مگر بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے مالک صاحب سے عامر صاحب نے اس طرح آپ سے کوشچن کیا تھا کہ زرداری صاحب نے جو لائن لی ہے اس کی ڈائریکشن تو پنڈی کی جانب مڑ جاتی ہے. سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی یہ اچھی ہے یا پھر یہ واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ باؤنس بیک ہوگی؟ آپ کو یاد ہے پہلے بھی زرداری صاحب نے ایک باری تھا ابراہیل شریف تھے تو انہوں نے بڑا غصے میں بھڑکے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اس کے بعد 1.5-2 سال پھر دبئی چلے گئے. پھر اس کی عجیب و غریب منطقوں والے خورشید شاہ صاحب اس کی صفائیاں دیتے رہے. آئی تھنک اس سے فرق نہیں پڑنا. یہ بالکل ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے سرورت کہ ان سب کے ایسٹس وغیرہ اتنے ہیں کہ شاید ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کی کہاں انگلیاں پھنسی ہوئی کہاں. اب تو مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کئی باری کہ جب ان پہ مقدمہ چلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اچھا یہ بھی ہمارا تھا, یہ بھی ہمارا تھا. بٹ دیٹ از ناٹ دی ایشو. دیکھیں آنے والے ہفتے بڑے ہی سینسٹیو ہیں. آج انہوں نے دلائل اپنے ختم کرنے تھے. خواجہ حارث صاحب نے مجھے نہیں پتا کہ کر لی ہیں کہ کل تک ختم کریں گے. انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا فیصلہ 24 کو آ جانا ہے. وہ سپریم کورٹ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کا. ایک تو وہ آپ کو جو حالات لگ رہے ہیں, جو لیگل ایکسپرٹس کی اوپینین ہے, جو کیس اس طرح چل رہا ہے, اس میں سرپرائز یہ ہوگا کہ سزا نہ ہو. سزا ہونا, اناؤنس ہونا, کوئی اس میں سرپرائزنگ بات نہیں ہوگی. زرداری صاحب کا بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ جو آج بات ابھی عامر بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک پبلک کیمپین کریں اور مریم بی بی آئیں گی. میرا نہیں خیال. پبلک کیمپین کر لیں. پہلے بھی مجھے کیوں نکالا کہ پوری کیمپین آئی تھی, اور جب یہ لندن سے واپس آئے ہیں تو جینوئنلی, یہ میں آپ کو انسائڈ ان کی بتاتا ہوں, میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں, قریبی تعلق بھی ہے, جینوئنلی ان کا خیال تھا کہ لاکھوں کا مجمع آئے گا اور پورا لاہور جو سا بھر جائے گا اور پورے ملک میں ایک آگ لگ جائے گی. اور یہ کوئی باہر کہنے والی بات نہیں تھی. مریم, کیپٹن صفدر, شیخ رشید صاحب, اپنا پرویز رشید صاحب وغیرہ سارے یہ کنونس تھے اور یقین ان کو تھا کہ یہ دنیا سڑکوں پہ آ جائے گی. یہ بہت بڑا شوق تھا جو میاں صاحب کی خاموشی بھی ہے. جو اس سے پہلے ایک جس کو ہم NRO کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, بہت عرصہ ایک بات چلتی رہی اور وہ بڑی سیریس بات چلی بھی, مختلف لوگوں نے چلی, اور آخری جو اس میں ایک انوالو تھے وہ ایک بڑے سینئر ڈاکٹر انوالو تھے. وہ پھر بعد میں علیل ہو گئے, وہ بات بھی ختم ہو گئی. تو اس میں ایک ہی چیز ہوتی تھی جو میاں صاحب کی طرف سے جاتی تھی کہ مریم کو ایک سیف پیسج مل جائے, بیکاز ینگ ہیں, نیکسٹ جنریشن ہے, اور وہ اسی میں اپنی پارٹی کا پالیٹکس اور اپنی فیملی کا پولیٹیکل فیوچر دیکھتے ہیں. تو انڈرسٹینڈیبل بات تھی. میاں صاحب بھی اب لیٹ 60s میں ہیں, شہباز شریف صاحب بھی لیٹ 60s میں ہیں. یہ دونوں اب اس ایج میں ہیں کہ یہ آبویسلی ان کے لاسٹ 5-6 سال ہیں جو سیاست انہوں نے پرو ایکٹیولی کرنی ہے. تو مریم کا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت مریم کو میاں صاحب بھی چاہیں گے اس پوزیشن میں لانا کہ وہ ایک بار پھر مین فائرنگ لائن میں آ جائیں. اگر ان کو پہلے کیس میں کوئی ریلیف ملتی ہے, فار ایگزامپل اگر ریویو میں, جو بہت مشکل لگتا ہے, لیکن اگر ایون فیلڈ کے ریویو میں کوئی ریلیف ملتی ہے تو وہی مریم کی سیفٹی ویلو ہے. اور جب تک وہ کیس کلیئر نہیں ہوگا, چاہے دوسری بار بھی سزا ہو جائے, میرے خیال میں یہ بالکل مریم کو میاں صاحب ایکسپوز نہیں کریں گے, ان کو یہ رکھیں گے, بیکاز ہی وانٹس ہر ٹو سروائیو. میاں صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی جو کیسز ہیں اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے کہ ان کی جو اب ایٹ لیسٹ 5-7 سال, مے بی اپ ٹو 10 ایئرس, وہ پاور میں نہیں سوچ سکتے دوبارہ آنے کا. اور اگر آپ ایج دیکھیں تو ہی 65-66 کے قریب ہے شاید, تو وہ ہیل بی ان ہز لیٹ 70s. تو وہ ایک فزیکل چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے. اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد وہ جینوئنلی بہت ڈپریسڈ بھی ہیں. اٹس اے بگ
شوق ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے اب بھلے 3 ٹائم پرائم منسٹر ہو, آپ انسان تو ہیں, جذبات تو ہیں, آپ کی اپنی ویکنیسز ہیں, اپنی سب کچھ ہے. سو ابھی میرا نہیں خیال ایکسپوز ہوگا. اور جو یہ باقی لوگ ہیں یہ اب جاکی کر رہے ہیں کہ ریپلیسمنٹ کے لیے. اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے, اس میں خاقان عباسی صاحب بھی ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں. جنگ کہنا شاید غلط لفظ ہے, ایک ڈیزائر ہے کہ اگلا پارٹی لیڈر کون ہوگا. کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب کی بیل ہوتی ہے, آبویسلی باہر جائیں گے علاج کے لیے, کینسر کا ایشو ہے, ریکرنٹ ہے, اس میں بھی ٹائم لگے گا. اور پولیٹیکلی سینسیبلٹی بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس لیجٹیمیٹ ایکسکیوز ہے کینسر کا تو آپ رہیں, علاج کرائیں آرام سے. یہاں کے کیوں آپ نے جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے کیوں خوار ہونا ہے. تو وہ بھی پرو ایکٹیولی شاید نہیں انوالو ہو سکیں گے اگر ان کو بیل مل کے وہ باہر چلے جاتے ہیں. میاں صاحب اگر اندر چلے جاتے ہیں تو پارٹی میں ایک ٹرانسفارمیشن آنی ہے. تو یہ جو سی اس وقت تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں, یہ آئی تھنک جو سیکنڈ ٹیئر میاں صاحب کے بعد اور شہباز شریف صاحب کے بعد جو فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے, سیکنڈ ٹیئر رادر, اس میں اب جاکنگ چل رہی ہے کہ کون ہوگا. جیسے جب پرائم منسٹر بننا تھا, میاں صاحب نے جب فیصلہ کرنا تھا اور اینڈ میں جو ہما ہے وہ عباسی صاحب کے سر پہ بیٹھا, تو اس وقت بھی یاز صادق بھی کینڈیڈیٹ تھے, 2-3 لوگ کینڈیڈیٹ تھے. یہ جو کیمپین وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ لوگ اپنا میرا خیال ہے دکھانا چاہیں گے کہ میں آئی کین لیڈ اور میں پارٹی سنبھال سکتا ہوں. اگر آپ اندر ہو گئے اور شہباز صاحب باہر چلے گئے تو وہ اینگل مجھے زیادہ نظر آتا ہے. دے ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ان کی کوئی ایجیٹیشن سے کوئی فیصلے چینج ہو جائیں گے یا فوج بکل کر جائے گی. دیکھیے اس وقت فوج بہت کمانڈنگ پوزیشن میں ہے, انہوں نے ٹیررسٹوں کے خلاف بڑی کامیابیاں کی ہیں. ابھی جب فورن وزٹس ہوئے, جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا ہے پاکستان کے ریلیشن شپس, اکنامک ڈپلومیٹک کے علاوہ, ملٹری کے علاوہ اکنامک ریلیشنز اسٹرانگ کرنے کے. سعودی عربیہ میں, یو اے ای میں, چائنا میں, یہ بھلے کوئی نہ مانے آفیشلی لیکن یہ فیکٹ ہے. جب آپ پیٹرن بھی دیکھتے ہیں, ان تمام تینوں جگہوں پہ پہلے گئے, بعد میں پرائم منسٹر گئے, پھر تمام میٹنگز میں اکٹھے رہے. تو اس لیے اس بہت زیادہ سٹیک ہے اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز کا, جس میں عدلیہ بھی ہے, سٹنگ گورنمنٹ بھی ہے, فوج بھی ہے, کہ اس وقت ایپل کارٹ خراب نہ ہو, جس کو کہتے ہیں nobody should be able to disturb the apple cart. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے اوپر جینوئن کیسز ہیں, جن کی اپنی ایک ہسٹری ہے مس مینجمنٹ کی اور کرپشن کی, تو یہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہوگا. لیکن میرے نزدیک پی ٹی آئی کا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ یہ جب آئے تھے تو ان کا اصل چیز تھی ہوپ, پازیٹیوٹی. میرا خیال ہے یہ اوور ڈرائیو میں چلے گئے کرپشن والے ایشو پہ اور ڈرانے کے مارنے کے. ان کو پازیٹیوٹی پہ کھیلنا چاہیے, بیکاز گورنمنٹ کا کام ہوپ دینا ہوتا ہے لوگوں کو, ایک خوف کی فضا قائم کرنا نہیں ہوتا. تو وہ ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. مالک آپ کے اسی پوائنٹ پہ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کے وقت ایک الیکشن فیور بھی تھا, اور میاں صاحب جب آئے تو اس وقت لوگ نہیں اکٹھے ہو سکے. تو ابھی بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ بغیر گورنمنٹ کے اور بغیر برے حالات میں کیسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے. مگر اس وقت تھوڑے سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ریجنل جو حالات ہیں اس کو بھی ذرا اس پکچر میں لے آئیں کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ طالبان کے بڑے افغانستان کا حل جو ہے نا وہ میک اور بریک سچویشن پہ وہ آیا ہوا ہے. آپ کی انڈیا میں الیکشن آنے والے ہیں اور کشمیر کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہاں پہ حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور مودی کو سوٹ کرتا ہے کہ اپنی ڈومیسٹک جو ان کی پرابلمز آ رہی ہیں, جو اکنامکلی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, پولیٹیکلی ڈیلیور نہیں کر سکے, کہ وہ ایل او سی کے اوپر پریشر بڑھائیں, کشمیر میں بڑھائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے بھی دے آر سلائٹلی آؤٹ آف دا ووڈس, مگر ابھی پرابلم ان کی ختم نہیں ہوئی ہے. بیل آؤٹ ایک ان کو مل گیا ہے, مگر سارا دار و مدار ہے کہ یہاں پہ ڈومیسٹکلی آپ کس طرح ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹس کو بڑھاتے ہیں, اور ایک اس کے لیے اکنامک پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. ٹھیک ہے کہ وہ برے حالات میں وہ نہیں کر سکتے, مگر ہم بھی اس وقت پاکستان کے معروضی حالات ڈومیسٹکلی اور ریجنلی انٹرنیشنلی جو ہیں وہ بھی اتنے سینسٹیو ہوئے ہیں کہ یہ ایپل کارڈ بڑا اچھا آپ نے اس میٹافر یوز کیا ہے. وہ اس وقت یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا. اس میں جب یہ پھر یہ کہا جاتا ہے آصف زرداری صاحب یہ ڈسپریشن میں کہ جی 3 سال کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ نہیں ہے, تو یہ اس سے تھوڑا سا پھر جو ہے نا یہ سیناریو تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی لمیٹیشنز ہیں, ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اور پاکستان کے حالات بھی کسی قسم کی انسٹیبلٹی کی گنجائش بڑی کم ہے.
عامر مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ ٹو دا کانٹری امپیکٹ ہو جائے کہ جو چیز یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہ رہے ہیں یہ اپنے خلاف پروسیس کو تیز نہ کروا دیں، کہ اگر ان کی گرفتاری کوئی 8 مہینے بعد ہونی تھی تو یہ نہ فیصلے ہو جائیں کہ چلو ان کو ابھی گرفتار کرو بیفور یہ جس کو پرانا وہ ہمیں بچپن میں نہیں سکھاتے تھے محاورہ اسکول میں نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ اس کو ابھی رگڑ یہیں دبا دو تاکہ بیفور دس تھنگ ایکسپلوڈس. سو میرا نہیں خیال کہ یہ اس تھریٹ میں کوئی اتنی پوٹینسی ہے. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فرسٹریشن میں ہے. وہ آپ کو یاد ہے اپنے شوکت عزیز صاحب تھے، جج ہوتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ان کو بھی جب پتہ لگ گیا کہ وہ شوکت صدیقی نے کہ ان کو بھی جب پتہ لگ گیا کہ وہ فارغ ہو رہے ہیں جوڈیشل کاؤنسل میں، انہوں نے بھی تقریر جھاڑ دی اور یہ امپریشن دیا کہ پتہ نہیں میں نے کیا، فوج نے میرے ساتھ یہ وہ، تو اب تاکہ لوگ یہ سمجھے اس وجہ سے ہو گیا. یہ اب ٹیکٹکس بڑے پرانے ہو گئے ہیں. جس طرح جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بھی سیکھا ہے، انہوں نے بھی اپنے طریقہ کار بدلا ہے. تو آئی تھنک جن لوگوں نے ان پہ اٹیک کرنا ہے ان کو بھی اپنا طریقہ کار بدلنا چاہیے. دے نیڈ ٹو ری انوینٹ دیم سیلوز. لیکن آنے والے ہفتے مجھے جو فکر ہے عامر، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو گورنمنٹ نے اس وقت بہت زیادہ ایشو بنا دیا ہے کرپشن کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سسٹم جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، سسٹم لیکس دی کیپیبلٹی اینڈ دا سلوگن لیکس کریڈیبلٹی. یہ بہت زیادہ اپنے ایگز ڈال رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے کمپلیٹ ہونے کے پروسیس کے اوپر اور اس کو نمورو. کرپشن کو روکنا ایک چیز ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کو نیچرل لاجیکل کنکلوژن تک لے جانا دوسری چیز ہے. ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، ہوپ تھی، امید تھی کہ چیزیں بڑھیں گی. وہ ڈسپیئر میں بدل رہی ہیں، لوگ زیادہ مایوس ہو رہے ہیں، نیگیٹیوٹی زیادہ بڑھ رہی ہے. گورنمنٹ کو اپنی پازیٹیوٹی بڑھانی چاہیے، ایک امید کا بنانا چاہیے. یہ چیزیں ساتھ پیرلل چلیں گی. اور میرا خیال ہے ابھی جب یہ بہت زیادہ پولیٹیکل اپہیول میں ٹرنز آئیں گے، جب یہ فیصلے آنے ہیں دونوں. اور لیکن جو آپ نے انڈیا کی بات کی ہے، میں پچھلے 3-4 دن سے بڑا کلوزلی ان کے انڈیا کے اخبارات بھی دیکھ رہا ہوں، چینلز بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے تو اللہ رحم کرے بہت زیادہ خطرہ نظر آتا ہے کہ ایک ڈیسپریٹ مودی صاحب الیکشن سے پہلے کوئی بارڈر کانفلکٹ نہ کریٹ کریں، چاہے وہ ایسٹرن پہ ہمارے ادھر کریں یا کشمیر پہ کریں. اور ان کے 2 بڑے ہی سینئر فارمر جنرلز ہیں اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے ان ایز مینی ورڈز کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جنگ لمیٹڈ کانفلکٹ چھیڑے گے مودی صاحب تاکہ سارے ایشو کو. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ کشمیر کے اندر جتنا انہوں نے ٹیمپریچر بڑھا دیا ہے، ایک دن کے اندر 14 بچے جوان لڑکے ہمارے شہید کر دیے ہیں بچے وہاں پہ، اس کے بعد پرواہ نہیں ہے. گورنر رول لگا پہلے، وہ ہوا. جو آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے، جو ڈیموگرافک اس میں چینجز کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاپولیشن کی، جو وہاں پراپرٹی رائٹس کے اوپر وہ چینجز کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جان کے اتنا ٹیمپریچر ریز کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی شعلہ بنے اور ایک آگ بنے. لیکن انفارچونیٹلی آپ جتنا مرضی ڈیزائن کر لیں، لمیٹڈ کانفلکٹ آپ گارنٹیڈ نہیں کر سکتے کہ لمیٹڈ رہے گا. تو یہ مالک وہاں بھی انڈیا میں بھی آپ بڑا اس کو انڈیا کو واچ کرتے ہیں. آج کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی اس کے کشمیر پہ ریزولوشن آیا اور ہمارے ہاں یہ وہ ہوتا رہتا ہے، مگر ابھی اتنا زیادہ وائلنس کا سکیل بڑھ گیا ہے. اور کشمیر کے جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پہ پہلے انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ جو تھی وہ بالکل اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کروایا اور بالکل غیر قانونی طور پہ، کیونکہ بی جے پی کا ایک ایجنڈا تھا. انہوں نے 5 سال میں یہ کہا ہوا تھا کہ جی وہاں اس کا جو سٹیٹس ہے کشمیر کا، وہاں پہ جو اسپیشل رائٹس ہیں کشمیریوں کے، اس کو غصب کرنا تھا. تو ابھی وہ کیونکہ نہیں اپنے گورنمنٹ کے تھرو کر پا رہے تھے تو انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر کے اپنا ایک تو گورنر لے آئے ہوئے ہیں. صبح ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل پولیٹیکل کرائسس ایک چل رہا ہے، اس میں وائلنس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ایون انڈیا میں جنرلی وہاں ڈسینٹ بڑی کمزور ہو گئی ہے، مگر وہاں جسٹس کاٹجو جو ان کے وہ ہیں، انہوں نے اس کا کہا ہے کہ یہ بھارتی فوج کو جو ہے نا ان کو تمغے ملنے چاہیے. یہ انہوں نے جلیاں والا کے اور مائی لائی کے جو ویتنام کے اندر وہ جو تھے جو میسیکرز تھے ان کی یاد دلا دی ہے. اور یہ بالکل ایک جو ہے ان کے اپنے انٹرنل اس طرح کی ریئیکشنز جو آ رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے میرا آپ سے سوال ہے، آپ کشمیر میں گئے بھی ہو، آپ کا اپنا تعلق تو جو ہے سو ہے، بٹ یو ہیو فزیکلی ٹریول ٹو جموں کشمیر آلسو اینڈ ایوری تھنگ. اب جو مدھیہ پردیش اور دوسری جگہ پہ جو ان کا مسلمان بیس تھا، جو پہلے بی جے پی کے ساتھ گیا، اس نے بھی ووٹ ان کے خلاف دیا اس دفعہ
کانگریس کے ساتھ چلا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مودی جون سا ہے اب پورے سلیکشن کو یہ پینٹ کرنا چاہ رہا ہے کشمیر میں بڑھا کے اور پھر پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ کر کے کہ مسلمان پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف دا انڈین سولوشن نہیں ہے, جو بڑی خوفناک اسٹریٹجی ہوگی اور وہ کشمیر سے ہی چلے گی؟ کیا یہ اس ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں اس کا جواب آپ سے لوں گی عامر صاحب, لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے. مالک صاحب کا سوال کا جواب ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے, مگر اس کے ساتھ ساتھ دوہری شہریت کیس سے متعلق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جو تاریخی فیصلہ دیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے سال 2017 اور 18 کی جو آڈٹ رپورٹس قومی اسمبلی میں پیش کی ہیں, بڑے خوفناک انکشافات اس میں بھی کیے گئے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے مالک صاحب نے آپ کے لیے ایک بڑا اہم سوال چھوڑا تھا. مالک صاحب کا کہ یہ جو 5 اسٹیٹس میں الیکشن ہوئے, اور خاص طور پہ جو 3 اسٹیٹس میں مدھیہ پردیش, راجستھان اور جو چھتیس گڑھ میں, جو کہ کاؤ بیلٹ ان کی کہلاتی ہے, ہندو ہارٹ لینڈ ہے, تو وہاں پہ جو ہار ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا ووٹ ظاہر ہے بہت ہی کم پڑ رہا ہے. تو یہ مالک میرا خیال ہے یہ ابھی ان کے لیے, بی جے پی کے لیے اور مودی صاحب کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہندتوا جو کہ بیک فائر کر گئے, ان کے بڑی ایکسٹریم ایکشن, اس سے بیک آؤٹ کرنا ہے یا یہ اینٹے آگے بڑھانا ہے. تو کشمیر سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید آگے ہی بڑھائیں گے, یہ پیچھے جانا افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کی ساری آئیڈیالوجی ہندتوا نہیں پٹا ہے. ایکچولی کانگریس بھی ہندتوا کے پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے. ابھی راجیو گاندھی کے صاحبزادے راہل گاندھی نے بھی وہ سیکولرزم اپنا چھوڑ کے وہ بھی ہندتوا کی لائن پہ چڑھ گئے ہیں. ابھی چھوٹی ہندتوا اور بڑی ہندتوا میں مقابلہ ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کیونکہ وہ بیک ٹریک نہیں کریں گے, وہ کشمیر میں یہ اینٹے بڑھا کے اور جو ہے مسلمانوں کا اور ایل او سی پہ پریشر بڑھا کے وہ زیادہ اگلی ایکسٹریم پہ لے جائیں گے, جو کہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے ہمیں بڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے اس معاملات کو دیکھنا ہے کہ اس ٹریپ میں نہیں ہم نے پھنسنا. ابھی کمنگ بیک مالک اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, ابھی رؤوف جب تک چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں آپ کو پھنسا کے رکھیں گے ہم. مگر آج جو ہے آڈٹ رپورٹ, جو یہ بڑی ایشو چل رہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب انسسٹ کر رہے تھے کہ جی پی ایس سی کے چیئرمین ہوں گے, اور فائنلی جو ہے پی ٹی آئی نے جو ہے سبمٹ کر لیا اور ان کے اس میں آ کے وہ بنا دیا ان کو. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنا وہ کیوں شور مچا رہے تھے پی ایس سی پہ, کہ آج یہ ڈھیر دیکھ رہے ہیں, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا ان ڈھیر میں سے نکالتے رہیں گے, کیونکہ یہ کوئی جو آڈٹ کا رپورٹ ہوتا ہے یہ ناظرین کو سمجھنا چاہیے, یہ کوئی ہماری یا آپ کے الزامات نہیں ہوتے, اس کے اوپر ایک انسٹیٹیوشنل کام ہو چکا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے تمام دیکھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے جو پیسے خرچے گئے ہیں وہ اصولوں کے مطابق خرچے گئے ہیں, کہاں زیادتی کی گئی ہے, کہاں پہ رولز کو بینڈ کیا گیا ہے, کہاں رولز کو توڑا گیا ہے. تو یہ رپورٹ آ گئی ہے, اس کی تفصیلات شیئر کرتے رہیں گے. صرف اسے مختصراً 2-3 چیزیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دفعہ 5,812 ارب, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جس کے اندر جو آڈٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتنی بڑی رقم 5,842 ارب روپیہ جو ہے وہ irregularities ہیں, غیر قانونی ہے, غلط خرچہ گیا ہے, کرپشن سمجھ لیں اس کو, اور اس کو جو اس کے اندر تمام irregularities ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے. اور یہ آئندہ آنے والوں میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کو چیئرپرسن تو بنا دیا ہے, آیا یہ ایک ڈیفرنٹ کیونکہ گورنمنٹ آئی ہے, وہ 10 سال کا مکمل ختم ہوا ہے کہنے کو, مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کی آڈٹ کا اس کو کسی فائنل لاجیکل کنکلوژن پہ لے جا پاتے ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ پچھلے 5 سال میں ایسا نہیں ہوا. اس کی چیدہ چیزیں آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف ایک بات ہی کہ ایک جو چیز سمجھ آئی ہے کہ ہمارے جو 21ویں اور 22ویں کی جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ٹاپ بیوروکریسی جو ہے, انہوں نے 1 کروڑ روپیہ سے زائد کی رقم تو اپنے آپ کو ہی انعام میں دے دی, آنریریم کہہ کے کہ جی اعزازیہ ہے کیونکہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. ابھی یہ صرف ایک ٹوٹا آپ کو سنا کے صرف جا رہے ہیں کہ یہاں پہ قانوناً جو ہے 21ویں 22ویں کے گریڈ اپنے آپ کو نہیں اعزازیہ دلواتے. اگر انہوں نے لینا ہو تو ای سی سی اپروو کر سکتی ہے, کیبنٹ کی اپروول کے بعد جو ہے یہ ان کو یہ اعزازیہ ملتا ہے, مگر انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی
इनाम दिलवा दिया, और किसी ने 20 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 10 लाख, सिर्फ लिस्ट बताते हैं। इसमें गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा साहब ने अपने आप को 9,86,000 रुपए जाजिया दिया, 56,000 जो कि ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि बिल्कुल ये इरेगुलर था और ये अगेंस्ट लॉज एंड प्रोविजंस था। सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, देन स्पेशल सेक्रेटरी पुराने जो खजाना शाहिद महमूद साहब ने 5,74,000, सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स फॉर्मर तारिक महमूद पाशा साहब ने 8,97,000, साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद, इनकी लेक्चर की सीरीज़ वो 20वां-25वीं किस्त शुरू हो गई है। रोज़ बता रहे होते हैं कौम को सारा गन डालने के बाद कि कैसे मुल्क संवारा जा सकता है। इन्होंने अपने आप को 6 लाख रुपए, 10,000 रुपये इन्होंने एजाज़िया दिलवाया। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ज़फ़र अब्बास जिलानी साहब, ये भी साबिक, इन्होंने 6 लाख 7,99,000 इनकी जानिब से, 7,99,000। इस तरह ही लंबी लिस्ट है जिसके अंदर नवीद अलाउद्दीन साहब हैं और बड़े लिहाजा लोग हैं। जी आमिर साहब, ब्यूरोक्रेसी जंगल का बादशाह, अंडा दे बच्चा दे, आप कौन होते हैं बोलने वाले? मैं और तफसील फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ। हैसियत क्या है? मेरी बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ आपकी गोशे गुजार करना चाह रहा हूँ। एक दो और चीजें मजेदार सुन लें। सिर्फ वजारत खाना जो कि मुल्क का खजाना खाली कर गई है, पिछले 5 साल में तबाह बर्बाद कर दिया है, इनके खाने पीने सैंडविचेस का जो खर्चा आया है 19 लाख रुपए के, ये सिर्फ जो है ना पैटीज और सैंडविचेस खा गए हैं साहब। उसके बाद जो है एक लंबी लिस्ट है, मगर उसमें सर फहरिस्त जो है वो अकरम दुरानी साहब हैं। उन्होंने जब वो वजीर थे 1,90,00,000 रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी, कोई रूल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने कहा जी मैनू गड्डी चाहिए, मैनू गड्डी दियो। एक बड़ी गाड़ी ली, फिर एक दूसरी गाड़ी 19 लाख का उसके अंदर पेट्रोल खर्च दिया है। एक उनको जो सरकारी तौर पे एलोकेटेड था वो था, उसके अलावा एक्सेस में 19 लाख का वो और पेट्रोल है। वो डीजल का मसला नहीं है, पेट्रोल का भी मसला है कि ये हुआ है। ये लंबी लिस्ट है, आने वाले दिनों में शेयर करते रहेंगे। मगर ये बताएं कि ये फिर कहते हैं कि जनाब हमारे खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, ये हमें निशाना बनाया जा रहा है। ये इनकी अपने दौर की ऑडिट की मालिक साहब ये रिपोर्ट है। मैं ब्यूरोक्रेसी का हाल ये है, ख़ास तौर पे डीएमजी ग्रुप, मैं भी उस दिन मैंने भी प्रोग्राम किया है इस पे। ऑडिट रिपोर्ट की तो बातें अब चलेंगी, अब अगले आने वाले काफ़ी हफ्ते चलेंगी। एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि इस वक्त 65 जो टॉप जॉब्स हैं 21 और 22 की मिला के, उसके अंदर से 50 जो जगह हैं वो डीएमजी ने काबू की हुई हैं। तकरीबन 1000 बंदा है डीएमजी ग्रुप का जो 19 से ले के 22 तक बन रहा है। उसके अगेंस्ट 1800 स्लॉट्स इन्होंने अपने लिए रिजर्व किए हुए हैं। बाकी भाड़ में जाएं, जितने ग्रुप्स हैं सब कुछ है, कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने काबू किया हुआ है। अभी एक प्रपोजल आई थी कि आप एक नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस बनाएं कि 19 ग्रेड में जब लोग आएँ तो वो सारे अपने अपने लिए एक स्पेशलाइज फील्ड चुन लें और फिर उसी में आगे अपने अपने कार्डर में चलें, ताकि जर्नलिस्ट का ज़माना ख़त्म हो जाए और स्पेशलिस्ट आ जाए। उसको भी उड़ा के बाहर फेंक दिया। और यही तो वो फैसले हैं आमिर, ये तो बड़े छोटे हैं, ये तो मुंह में जीरे वाली बात है ऊंट के। अभी तो वो कॉस्ट भी आप कैलकुलेट करें जो इनके फैसलों की कॉस्ट है, जो फैसले ये नहीं करते उन फैसलों की क्या कॉस्ट है। एक हद तक यस, एक हद तक जायज़ चीज़ होती है। मेरे भाई भी ब्यूरोक्रेट थे, वो एक बात बताते थे, वो कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी हाईएस्ट लेवल पे 70% डिसीजंस अपनी ग्रे एरिया में करती हैं, ब्लैक एंड वाइट में नहीं, ग्रे एरिया में। इसलिए हमें एक क्वेश्चन देना पड़ेगा कि जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट आती है इसमें बहुत से पैरास बाद में सेटल भी हो जाते हैं, बिकॉज ये ओवर स्ट्रिक्ट एनालिसिस होता है चीज़ों का। बट हैविंग सेड दैट, ये अरबों के खांचे हैं और ये पहली बार ही हो रहा है कि फोकस लाइट आ रहा है इन सब पे, पॉलिटिशियंस पे भी, ब्यूरोक्रेसी पे। लेकिन आई थिंक ब्यूरोक्रेसी इज द बिगर प्रॉब्लम देन पॉलिटिशियंस। ठीक है, बिल्कुल। मेरे पास लास्ट 10 सेकंड्स है आमिर साहब, आप लास्ट लाइन। इस पे मालिक साहब ने एक बड़ी अच्छी इन्होंने प्रोग्राम किया था, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो अपनी ये प्रमोशन की थोड़ा सा सिलसिला उन्हें रोका था। पर इशू यही है कि वो दोबारा सिलसिला शुरू हो गया है कि पीटीआई गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अभी तक जो फेलियर आ रहा है वो ये है कि इन्होंने जो सबसे पहले रिफॉर्म्स आने चाहिए थे ब्यूरोक्रेसी के, वो लेट होते जा रहे हैं। इनको तमाम प्रमोशनें जब तक वो रिफॉर्म्स नहीं आ जाते, वो क्राइटेरियन नहीं तय हो जाता, और पुरानों की अगर तफ्तीश हो सकती कि जो पिछली प्रमोशन हुई हैं वो क्यों और कैसे की गई हैं, तो फिर इनके लिए आसान था कि अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करते। तो यहाँ पे पहले टांगा जो है वो लगा दिया गया है, घोड़ा उसके पीछे आ रहा है।
تو پتہ نہیں یہ چلے گا کیسے. پتہ نہیں یہ چلے گا کیسے، یہ دیکھنے کے لیے کچھ بھی انتظار کرنا پڑے گا، اور ہم بھی مسلسل اپنی نظر رکھے ہوئے. اس کے ساتھ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے بھی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.